बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूं यासिर रहमान। आज हमारे प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। रियासती दहशतगर्दी के कई पहलू हैं जिसको हम उजागर करते रहते हैं कश्मीर मैगज़ीन में। उसका एक पहलू आज आपको बताएंगे कि किस तरह से कश्मीरियों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्हें कन्फिस्केट किया जा रहा है। SIA जो NIA का एक ऑफ शूट है, जो एक रियासती दहशतगर्द इदारा है जो ये काम कर रहा है वहाँ के ऊपर, और वो जमात इस्लामी के पीछे पड़े हैं। कभी उनके इंडिविजुअल्स को पकड़ कर अंदर कर रहे हैं, कभी उनके ऊपर बैन्स लगा रहे हैं, कभी उनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट कर रहे हैं जिनकी मालियत अरबों रुपए के अंदर है, और इसके साथ साथ कभी उनके जो फलाही काम हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। ये एक डर है जो इस फाशिस्ट हुकूमत के अंदर है। इस पर हम देखेंगे कि क्या इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को पे कब्जा करना, जिनमें बताया जा रहा है कि 188 या 200 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ इस वक्त तक जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी और दीगर जो अहम शख्सियात हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है इस वक्त तक कब्जा हो चुका है भारत की इस रियासत का। और इसके साथ साथ उनके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। सिर्फ ये कहा जाता है कि जी ये एबैटर्स थे, ये फैसिलिटेटर्स थे। इस पर हम बात करेंगे और मकबूजा कश्मीर में साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आए दिन जो है वो कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। एक दिन के अंदर 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया, और इसके ऊपर कोई उनसे बाज़पुस करने वाला नहीं है जिनके ऊपर वॉर क्राइम्स चलाए जाने चाहिए इंडियन फौज के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और क्या इस तरह के इक़दाम करने से हिंदुस्तान जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को रोक पाएगा। पहले मौजू में बात की जाएगी। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे वजीर खारजा हैं, उन्होंने अमेरिका के अंदर मोदी को वो चेहरा दिखाया, वो आईना दिखाया कि मोदी और हिंदुस्तान में वो जो फाशिस्ट नजरिया के हामिल लोग हैं वो उसे बहुत देर तक याद रखेंगे। वो चपेट जो पड़ी है उन्हें सफारती ज़राए के जरिए, जिस तरह से हमारे वजीर खारजा ने जाकर बात की है कि उसामा बिन लादेन के हवाले से तो आप बात कर रहे हैं, वो तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। गुजरात का कसाई उन्होंने क्यों कहा, इस पर आपको उनकी शॉर्ट भी सुनाएंगे जो लेटेस्ट सामने आई है, और वो भी बात करेंगे। और प्रोग्राम का जो तीसरा मौजू होगा, हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो सिलेक्टेड जजमेंट्स हैं, जो सिलेक्टेड इंसाफ है, हिंदुओं के लिए और है, मुसलमानों के लिए और है, दलित के लिए और है, और क्रिश्चियंस के लिए और है, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए इंसाफ का मयार बहुत फ़र्क है। और उसका जो टेस्ट केस है वो बिल्किस बानो केस है, जिसके अंदर 11 रैपिस्ट जो हैं उनकी सज़ाएं के अंदर रिमिशन पॉलिसी को अपनाते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां जो है वो बखेरी गई हैं। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उनके कोर्ट का निज़ाम जो है वो सिलेक्टिव इंसाफ देता है, जिसकी वजह से आज जो है बिल्किस बानो वो रो रही है, वो चीख रही है, वो चिल्ला रही है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन रेपिस्ट जो हैं वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो आज़ाद फिर रहे हैं, और उन्हीं के बच्चों को बीजेपी ने गुजरात में टिकट्स दी हैं। इस पर हम बात करेंगे कि उनके इदारे इस वक्त मुसलमानों के साथ खास तौर पर क्या सलूक कर रहे हैं। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ, बड़ा ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियोज़ में आज हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। उवैस राजपूत साहब ने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है, यूके से तजियाकार हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया उवैस साहब, ऑल द वे फ्राम यूके जी हमें ज्वाइन करने का। इम्तियाज़ वानी साहब ने जो तर्जुमान हैं PIC से, उन्होंने टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, जमात इस्लामी, क्या कसूर है जमात इस्लामी का? कोई क्रेडिबल एविडेंस आज तक हिंदुस्तान के पास उस जमात के खिलाफ आया है कि जो इसके साथ इस तरह के काम कर रहे हैं? जी, वो बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि कश्मीर से तमाम मुसलमान निकल जाएं और वहाँ पर जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील किया जाए। आज से 6 महीने पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक के आरे ले जाके जितने सेबों के बागात थे मुसलमानों के सारे काट दिए ताकि माशी तौर पे वो कमज़ोर हो जाए। अब जमात इस्लामी जो है वो भारत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वर्क करती थी, खिदमत का काम करती थी, पैसे, सामान, खाना, और उनकी अब जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया गया और उसे दहशतगर्द करार देते हुए न सिर्फ पाबंदी लगाई बल्कि ये काम उन्होंने पहले बांग्लादेश में करवाया ताकि इंडिया में ज़्यादा शोर न पड़े। उन्होंने कहा चूँकि मुसलमान मुल्क है
ہے, لہٰذا بنگلہ دیش میں پابندی لگوائی اور اس کے بعد پھر آپ کشمیر میں پابندی لگا دی. اور دیگر بھی حریت فرنس کے لوگ ہیں, وہ کشمیر کے لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملے, وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے اپنی قراردادوں میں جو حق خود ارادیت کا ہمیں حق دیا ہے, اس حق کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دو. اب صورت یہ حال یہ ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ وہاں پر مسلمان غربت کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے بھاگ کے مختلف علاقوں میں جائیں, اور ان علاقوں میں دیکھو ہندو ہونا کوئی بری بات نہیں, ان کا مذہب ہے, آزادی ہے. ہندوتا نظریہ جو ہے, دیکھیں ہمیں کوئی جرمن برے نہیں لگتے, جرمن میں ہٹلر کا جو نظریہ ہے وہ قابل مذمت ہے. بہت زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آؤں گا. جی امتیاز وانی صاحب, کیا میسج دے رہا ہے انڈیا کہ پراپرٹیز کنفسکیٹ کر کے کشمیری دب جائیں گے, کشمیری ڈر جائیں گے؟ مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی تاریخ ہے وہ حق پہ مبنی ہے, اور جس طرح جماعت اسلامی کی بات آپ نے کی ہے, یہ جماعت اسلامی تک محدود نہیں ہے. اس وقت جو ہے جو بھی مقبوضہ کشمیر جو آزادی کے جو ہمدرد ہے, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے. جماعت اسلامی ایک وہ ادارہ ہے جن کا کام تھا فلاحی, وہ بچوں کو پڑھاتے تھے, جو غریب یتیم بچے تھے ان کو پڑھاتے تھے, اور ان کو مختلف جو ہے انہوں نے سکولز کھولے تھے, ان کو سیل کیا گیا ہے. یہ ہزاروں بچوں کا مستقبل بھی تباہ کر رہا ہے انڈیا اس وقت. اور جماعت اسلامی کے اس وقت جو ہے 188 پراپرٹیز ہے, ان کو جو ہے وہ سیل ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کالی کا واقعہ ہے سری نگر میں, شاہ گیلانی کا جو تھا گھر تھا, اس کو بھی جو ہے شہید گے کا جو گھر تھا اس کو بھی انہوں نے سیل کیا. تو وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی مقبوضہ کشمیر میں اس تحریک کے ساتھ ہے یا اس کا ہمدرد ہے ان کو دبایا جائے, مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ ایسے ہتھ کنڈوں سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنی آزادی کی تحریک کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو, آپ 1947 دیکھیں, انہوں نے جو وعدہ کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے, تو ہم تو اپنی تحریک جو ہے حق پہ لڑ رہے ہیں, اور کیا مانگ رہے ہیں, اگر جا رہے کسی جگہ احتجاج کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو اپنی آزادی کی تحریک کے لیے کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو لوگوں میں خوف پیدا کیا ہے بھارت نے, مگر وہ خوف کچھ عرصہ رہے گا, مگر یہ ہے کہ یہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے, انشاءاللہ یہ پھٹ جائے گا اور بھارت کہیں نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. مقبوضہ کشمیر, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئکلی مجھے انوالو کرنا ہے جناب اویس صاحب کو. اویس صاحب یہ فرمائیے گا, جو بھی کنفلکٹ ایریا ہوتا ہے, ڈسپیوٹڈ ایریا ہوتا ہے, کیا اس ڈسپیوٹڈ ایریا میں کسی جماعت کو جو پرم جماعت ہو اسے کوئی جو قابض ہے وہ بین کر سکتا ہے؟ سب کو پتہ, پوری دنیا کو, کہ جو ہے نا اس وقت جو 1947 سے لے کے اب تک وہ مقبوضہ بلکہ گیا جو ہے وہ متنازع علاقہ ہے, تو اس میں تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ بائی ہک اور کرک جو ہے وہ امپوز نہیں کر سکتی اپنے خیالات جو ہے. اور اس وقت میں حیران ہوں کہ جو لوگ دعوے دار ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے, وہ کیوں نہیں بول رہے, کیوں ان کو چپ لگی, کیوں خاموش, کیوں؟ کیونکہ انڈیا جو ہے ایک بڑی اکانومی ہے تو وہ جو مرضی چاہے کرے. پاکستان جو ہے وہ ایک چھوٹا ملک ہے, وہ کشمیریوں کی سپورٹ کر رہا ہے, اور کشمیر اس وقت جو ہے وہ انڈیا نے اپنی اجارہ گیری بنائی ہوئی ہے. نہیں, یہ نہیں چلے گا, اور یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے. یو کے اندر ہم جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے پاس 3 ملین برٹش سٹیزن جو ہے کشمیری ہیریٹیج سے ہیں. 90% میرپور اور آزاد جموں کشمیر سے ہیں, باقی بیچارے تھوڑے جو ہیں وہ سری نگر سے ہیں. تو بھائی کہاں تک بندہ چپ رہا؟ ابھی بھائی جو ہمارے انہوں نے بات کی کہ لاوا پک رہا ہے, بالکل لاوا پک رہا ہے. 4تھی 5ویں جنریشن ہے جو کہ یو کے میں گرون اپ ہوئی ہے کشمیریوں کی بھائی, اور وہ اس وقت ایک بڑا آئیڈینٹی کرائسس ہے, ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. اور پھر ایک بات, ایک اور چیز ہے, میں خود پرسنلی چلیں آپ سے یہ سوال, آپ نے یہاں پہ فیملیز کے حوالے سے بات کی, یہیں سے ڈیفرنٹ نکلوا دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ جن کا تعلق تو آزاد کشمیر سے ہے, ان کا آنے جانے میں کبھی کوئی رکاوٹ آئی ہے؟ اور جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے, کیا کبھی فریلی وہ سری نگر کے اندر جا سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. نہیں, ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب کہ ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر کسی طور پہ بھی یہ لوگ نہیں جا سکتے. پروگرام میں مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے جناب. دوسرا موضوع بڑا ہے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے
جو خاص طور پہ امریکہ میں جب وہ موجود تھے تو انہوں نے زبردست طریقے سے ہندوستان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ہندوستان کا جو وزیر خارجہ ہے، جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہے جے شنکر، اس کو جو اس نے الزامات لگائے اس کو اس طرح سے جواب دیا جو کہ بفٹنگ رسپانس کہلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ Minister for External Affairs of India, that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday that the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi. But if the Foreign Minister of India was being honest, then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi, in the manifestation of in the manifesto of Gandhi. They do not see this individual as the founder of India. They hero worship the terrorist that assassinated Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their Prime Minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. They are not even attempting to wash the blood of people of Gujarat off their hands. جی جناب عبد الودود قریشی صاحب یہ فرمائیے گا، آئینہ دکھایا تو برا مان گئے؟ یاسر صاحب دیکھیں، ہم نے کچھ عرصہ تک خاموشی اختیار رکھی اور اعتماد کی بحالی کے نام پر سی بی ایم کے نام پر خاموشی اختیار کی، اور اس نتیجے میں بھارت ہم پر چڑھائی ہی کرتا رہا، ہمیں دہشت گرد قرار دیتا رہا، اور ہمارے ڈپلومیٹس کو یہی حکم تھا کہ آپ ابھی سی بی ایم کریں۔ کب تک سی بی ایم کریں؟ بلاول بھٹو زرداری نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک قاتل آدمی، آپ کا تو بنیاد یہ سرصورتی نے جس نے ہندوؤں کو ہندو نام دیا، اکٹھا کیا، آپ نے اس کو زہر دے کے مارا، آپ نے گوڈسے سے گاندھی کو قتل کروا دیا، آپ تو قاتلوں کا گروہ ہے جو اقلیت میں، ہندو اقلیت میں ہے، وہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو لیتے ہیں، ہجومی تشدد کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اقلیتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ اکثریت میں آئیں، اور صرف اپنے اس مذہب کے نام پہ لوگوں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بلاول بھٹو صاحب نے بروقت کہا اور بالکل ٹھیک کہنا چاہیے، پاکستان کو ساری دنیا کے سامنے اس کا چہرہ دکھانا چاہیے۔ ایک قاتل آدمی ہے، وہ خود قاتل ہے، بچڑ ہے، تو صحیح بات ہے، کسائی ہے، اور وہ انڈیا میں خود دیکھیں ہندو کہتے ہیں، ہندو لکھنے والے ادیبوں اور شاعروں نے لکھا کہ یہ قاتل ہے، وہ کبھی اذان پہ خاموش ہو جاتا ہے، دوسری طرف جو ان کے پاس شامل ہو جاتا ہے، کہتے ہو مارو ان کو، ختم کرو، اور پھر ان کو کہتے ہیں یہ کپڑوں سے پہچانے جائیں گے۔ کیسے پہچانے جائیں گے؟ کپڑوں سے پہچانے جائیں گے۔ مطلب ادھر یہ اذان کے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، اذان کے ٹائم دیکھیں کئی ریاستوں میں شکست کھا چکا ہے انڈیا کے، خود لوگ ان کے ظلم مظالم جو ہے اس سے تنگ، دیکھیں اس میں سکھ بھی ہیں، سکھوں کو کس طرح قتل عام کیا، اس میں عیسائی ہیں ان کو کس طرح کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا، پاکستان کے ساتھ 8 اپریل 1950 کا پیکٹ بھی ہے کہ آپ کا بڑا زبردست پوائنٹ آ گیا جی، مجھے شامل کرنا ہے اویس راجپوت صاحب۔ انڈین مسلمز اور بالخصوص وہ سپریسڈ انڈین، ان کو تو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کی آواز جو ہے وہ پاکستان بنا ہے۔ اس پہ ہندوستان اتنا تل ملا کیوں رہا ہے؟ اس میں غلط کیا بات ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، خالی مسلمان ہی نہیں، سکھ باقی اقلیتی گروپ جو ہیں انڈیا میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب سکھ سب سے بڑی جو ہے نا مثال ہے، پاکستانی جو ہے وہ، جو میری آبزرویشن ہے، میں جب وہاں جاتا رہا ہوں، جو دیکھا ہے بھائی، وہ تو یہی دیکھا ہے کہ اقلیتی گروپ پاکستان میں جو ہے اب ان کو ٹھیک ٹھاک رائٹس ہیں، سکھ پاکستان آرمی میں ہیں، باقی پاکستانی جو ڈپارٹمنٹس اس میں بھی ہیں، تو سکھ کے علاوہ جو کرسچنز ہیں وہ بہت بڑی جو ہے تعداد وہاں پہ، اور ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ سائڈ بائی سائڈ جو ہے نا شولڈر ٹو شولڈر رہ رہی ہے، وہ کنٹریبیوشن کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔
لیکن اب جب آپ انڈیا کی طرف دیکھیں تو بیسک ہیومن رائٹس کدھر ہے بھائی؟ خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری جتنے بھی وہاں پہ جو انسان ہیومن بینگز جو رہ رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، بیسک ہیومن رائٹ کدھر ہے؟ ابھی تک مجھے یہ ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ ٹریڈ کی طرف بات کر رہی ہے دنیا، تو چپ ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن جہاں پہ بات آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کی آتی ہے، جہاں پہ سیکولرزم کی بات آتی ہے، جہاں پہ بات آپ کا ڈیموکریسی کی آتی ہے، تو وہاں پہ سب نے چپ سادھی ہوئی ہے۔ ڈیموکریسی میں پہلی اور سیکولرزم پہلی شرط یہی ہے لوگوں کو ان کے مطابق رہنے دو۔ تو مطابق رہنے دو، برابری کا سلوک کرو، صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ امتیاز وانی صاحب، بچر آف گجرات از ناؤ بچر آف کشمیر۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسا بیان دیا گجرات کا کسائی ابھی زندہ کیوں ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے عوام میں ایک خوشی کی لہر دو رہی ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام یہی سمجھتے ہیں جو اس مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے یا جو گجرات میں ہوا ہے، یہ سارا مودی کا کیا رہا ہے۔ وہاں پر جو ہے مودی نے جو قتل عام کیا ہے وہ گجرات میں، اسی طرح یہ جو ہے جو آج کل ہوتا ہے، آپ نے پہلے ہی بات کی، کالی شپین کے علاقے میں 3 نوجوانوں کو بے گناہ فیک انکاؤنٹر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈکی چھٹی بات نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنی رپورٹ دی ہے، اسی طرح جو ہے کونسل نے اپنی صحیح ہے۔ امتیاز وانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ترجمانی کی ہے کشمیریوں کی، ان پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل زبردست ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ اس نے انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ کوریج انٹرنیشنل میڈیا نے دی ہے اس معاملے کو، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہ انہوں نے بچر آف گجرات کیوں کہا۔ Referring to a historical reality, the remarks I used weren't my own. I did not invent the term butcher of Gujarat for Mr. Modi. The Muslims in India following the Gujarat riots used that term for Mr. Modi. آپ نے یہ رسپانس بھی جان لیا۔ اب ہم نے گجرات کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات کر لی ہے۔ گجرات میں 2002 میں جب فسادات ہوئے، انہی فسادات کی آڑ میں وہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہوا۔ ایک خاتون، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، اس کی 3 سالہ بیٹی کو اس کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، اس کی ماں کو اس کے ساتھ بھی اجتماعی زیادتی کی گئی۔ اس خاتون کا نام بلقیس بانو تھا، جس کا کیس شروع میں درج نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن بعد میں اس کا کیس انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے درج تو کیا گیا، لوگوں کو اندر بھی کیا گیا، لیکن ریویژن پالیسی کے تحت ان کو باہر کر دیا گیا۔ جو عدالتی انصاف ہے ہندوستان کا وہ کس قدر اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے یہ کیس۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب، ہندوستان میں جو عدلیہ ہے وہ سلیکٹڈ جسٹس دے رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں رحمان صاحب 100% درست ہے۔ سیشن کورٹ نے ان 11 جو زانی بھی تھے اور قاتل بھی تھے سزا دی، ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو برقرار رکھا۔ آپ کیسے 16 اگست کو جا کے وہ آزادی کے نام پہ اور ایک صوبے کے کہنے پہ اور چیف منسٹر کے کہنے پہ 11 لوگوں کو آپ نے آزادی دے کے، بات یہ نہیں ہے کسی ملک میں زانی ہو، قاتل ہو، دہشت گرد ہو، منشیات فروش ہو، 4 قسم کے مجرموں کو قطعی ریمیشن نہیں دی جاتی، کبھی ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا کہ ان کو آپ یہ کہیں کہ ان کا جیل میں رویہ ٹھیک تھا لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دے رہا کر دیں۔ یہ 4 پاکستان میں بھی کی بھی تقریب پر کسی بھی موقع پر یہ 4 افراد جو ہیں جن میں زانی آتے ہیں، قاتل آتے ہیں، منشیات فروش آتے ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو قطعی طور پہ سزاؤں میں تخفیف نہیں کی جاتی۔ یہ ایک دنیا میں کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا۔ بھارت واحد ملک ہے کہ اس کو کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ جاتی ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر کو اور وہ صوبے کو ایک حق تھا اصل تو کیسے حق اصل تھا؟ دنیا میں یہ نہیں ہے۔ کیا ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قاتلوں کو، منشیات دہشت گردوں کو چھوڑ دو؟ پھر کشمیر میں جن لوگوں پہ آپ نے دہشت گردی کا الزام لگایا ان سب کو کیوں نہیں آپ نے چھوڑا؟ آپ نے بمبئی کے لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ ایک طرف آپ کا ایک رویہ ہے، دوسرا دہشت گردی ہے کہ 11 افراد نے حاملہ خاتون کے ساتھ، 19 سالہ خاتون کے ساتھ ریپ کیا، 14 آدمی اس کے گھر کے مار دیے، 3 سالہ اس کی بچی مار دی۔ اس سے بڑی دہشت گردی کون سی ہوگی؟ آپ نے دہشت گردوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا اور ان کو آزادی کے نام پہ۔ کیا 15 اگست بھارت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ریپسٹ ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، اصل میں آزادی ان کو سب کو چھوڑ دیا جائے، ان کو آزادی دی جائے؟ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ امتیاز وانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس کی عرضی بلقیس بانو نے
جو ریویو دی تھی کہ جی آپ اس کیس کو, اس فیصلے کو ریویو کریں, جو کہ گجرات گورنمنٹ نے 1992 کی ریمیشن پالیسی کے تحت لیا ہے, یہ اس کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا. جس طرح سے 4 جو کرائمز ہیں ان کی بات قریشی صاحب نے کی ہے, وہ انہی میں فال کرتا ہے. اس خط کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. پھر ان کا عدالتی نظام انصاف کس قدر مفلوک ہو چکا ہے. ہندوستان کا جو عدالتی نظام وہ تو بالکل ہی ہندوؤں کے لیے ایک ہے, مسلمانوں کے لیے دوسرا انصاف ہے. جس طرح سے دیکھا, بتایا خود بھی ہے کہ بلقیس بانو کی جو درخواست تھی, پٹیشن جو اس سے دائر کی تھی, اس کو مسترد کیا ان کی عدالت نے. جو اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, تو جس طرح ان کو آزاد کیا گیا اور 11 لوگوں کا, ان کے ساتھ جو بلقیس بانو کے ساتھ کیا گیا, آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں یہ کیا کر رہے ہیں. آج جو جموں کی 6 سال کی بچی تھی, اس کے ساتھ انصاف کیا انہوں نے. جس طرح آسیہ اور نیلوفر جن کے ساتھ ریپ کیا گیا, ان کے ساتھ انصاف ہوا, عدالتی نظام اس میں بیٹھا. اسی طرح دیکھیں آپ کنن پوش پورا کا واقعہ ہوا, تو اس میں انصاف ہوا نہیں ہوا. ہندوستان جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہا ہے. اگر ہندوستان میں کوئی ہندو کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب کہ ہندوستان میں ہندو کے ساتھ آتا تو پھر نظام انصاف حرکت میں آ جاتا. اویس صاحب, لاسٹ کامنٹ یہ بتائیے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کیا اس کیس کو نہیں دیکھ رہی؟ جو کچھ بلقیس بانو کیس میں انہوں نے انصاف کی دھجیاں بکھیری ہے. دیکھیں, انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل سب کچھ دیکھ رہی ہے, لیکن میں جواب نہیں دے پا رہا کہ آیا وہ کیوں اس وقت جو ہے نا جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کو وہ انڈر دا کارپیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی جو پھینک دیتی ہے. اور آپ نے بات یہاں اس بیچاری کی جو بلقیس بانو ہے, یہ تو ایک کیس ہے نا. انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ اور نہیں ہوتا؟ بہت ریپ کیس تو وہاں پہ عام بات ہے. اور پھر ابھی بات جو جس طرح بھائی نے کی مقبوضہ کشمیر میں, یہ تو بھائی کس ریپ کیس کی بات کروں, میں خود کشمیری ہوں, میری ہیریٹیج کشمیر سے ہے. جو انڈیا نا جو وہاں پہ جو غیر قانونی طور پہ اتنی فوج رکھی ہوئی ہے, وہ کیا وہاں پہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایک چیز ہو رہا ہے بھائی, اگر یہاں میں چھوٹا سا آگے لاؤں گا, پاکستان اگر اتنا ہی برا ہے, سری نگر سے لوگ مائگریٹ کر کے پاکستان کیوں آ رہے ہیں, کیوں آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں بھائی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور وہ اس کے باوجود ماس مائگریشن ہو رہی ہے انڈیا سے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے نظام انصاف سے تنگ آ کے لوگ انڈیا چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, لیکن ان کا نظام انصاف کوئی نظام انصاف نہیں دے رہا ہے. ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب, اویس راجپوت صاحب, امتیاز وانی صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کی تینوں موضوعات کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان پہ اظہار خیال کیا ہے. جناب, پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.